आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और वो इस वजह से कि हमारा एक बैकग्राउंड जो है वो प्री मैरिज प्रिपरेशन के हवाले से भी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले काफ़ी सालों में सिंस 2010 हम काफ़ी सारे प्री मैरिज कैंप्स बॉयज़ और गर्ल्स के लिए करवाते आए हैं। ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जो जनरल फन कैंप्स बच्चों के हो रहे होते हैं। इनका स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जी शादी से पहले क्या डूज़ और डोंट्स हैं और किस तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर गुड स्पाउस एंड फॉर गुड शादी। तो उसमें भी हमारी माशाल्लाह से एक्सपर्टीज़ जो है वो हना की है, और आज हना को मैंने दावत दी हुई है एक डिफरेंट रोल के अंदर कि वो हमसे आज प्री मैरिज की प्रेपरेशन के हवाले से कुछ चीज़ों के बारे में हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हना। अच्छा, चूँकि प्री मैरिज ऑलरेडी हमारा एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है इस इंस्टीट्यूशन का, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस शुरू के अंदर जो आते हैं कि मैरिज से पहले, शादी से पहले एक लड़का और एक लड़की को किन चीज़ों के बारे में आगाह होना चाहिए और क्या उनको एग्जैक्ट प्रिपरेशंस किन एरियाज़ में करनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। और हाँ जी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग जब भी आपने जिक्र किया 2010 से, द फर्स्ट प्रोग्राम दैट वेरिटा डिड वाज मैरिंग देम राइट। पहला प्रोग्राम, मतलब हमारी एक्सपर्टीज़ जिस पे हमने बिल्ड करना शुरू किया था, जो हमें पता था कि क्योंकि सर के इसके हमारे जो फाउंडर हैं सर फाइज, उन्होंने उससे पहले बहुत ज़्यादा ऑडियो प्रोग्राम्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते थे, कैसेट्स की शक्ल में आते थे, बहुत सेमिनार्स करते थे। तो कुछ एरियाज़ पे उनका बहुत ज़्यादा नून उस टाइम पे काम भी था और नाम भी था। तो मैरिंग देम राइट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम जो वेरिटा के प्लेटफॉर्म से हमने उसको होस्ट किया था। आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली। माशाल्लाह उस टाइम पे हम एक छोटे से रूम से ऑपरेट करते थे, और लेकिन उस टाइम पे भी इट वाज सच अ इंटरेस्टिंग एंड नीड ऑफ द टाइम कि माशाल्लाह से द इंटायर क्लास वाज बुक्ड, और बहुत ज़्यादा लोगों ने उस टाइम पे भी बेनिफिट किया था। लेटर ऑन हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। लुकिंग फॉर मिस्टर एंड मिस राइट के नाम से हमने बहुत प्रोग्राम्स किए, शॉर्ट प्रोग्राम्स किए, रिकॉर्डेड भी शायद पड़ा, रिकॉर्डेड भी पड़े हुए। और फिर हमने उसके बाद प्री मैरिज कैंप्स भी किए, जो कि यहाँ के बच्चे हमारे पास रहते भी थे, स्पेशली क्योंकि दीज आर द प्रोग्राम्स जो कि हम ओनली गर्ल्स इन इट्स they were gender specific, so there were only girls and boys के हवाले से। then there were short programs जो कि 4 घंटे के हमने किए थे प्री मैरिज की प्रिपरेशन के हवाले से। लेकिन बच्चियों की ऑब्वियसली प्रिपरेशन फ़र्क तरह की होती है और बच्चों की फ़र्क होती है, तो हमारा एरिया हम दोनों को केटर करते थे। तो हिस्ट्री है वेरिटा की इसमें बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली इवन जब हम होम स्कूलिंग की बात कर रहे थे, जो कि मेरा एक रिसेंट एक क्लिप था जो कि बहुत ज़्यादा फैला और फिर लोगों ने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पूछना शुरू किया, वो एसेंशली इट वाज अबाउट होम स्कूलिंग। लेकिन वहाँ से सवाल फिर इट सॉर्ट ऑफ लिंक्स बैक कि इसका भी टाइम नहीं रहता, और इसमें हमारी गलत तरीके से प्रिपरेशन हो रही होती है, गलत चीज़ों के बिलीव्स डेवलप हो जाते हैं, गलत ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे ऑब्जेक्टिव्स एग्जैक्टली ज़हन में आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर लेटर ऑन मैरिज पे बहुत ज़्यादा असर होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट द टाइप ऑफ मैरिज पीपल, शादी होती है या नहीं होती और कैसी होती है, लेकिन वो कितनी देर रहती है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, हर चीज़ पे असर आता है। तो पहला सवाल जो आपने अभी पूछा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इन टर्म्स ऑफ जब आप प्रिपरेशन का ये सोचना शुरू करते हैं। अब वो माँ बाप सुन रहे हों बेशक कि वो अपने बच्चों के हवाले से, या कोई अगर बड़ा है खुद से। अब आई थिंक सारे जो हैं कॉलेज के बाद से दे सॉर्ट ऑफ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ जी इसके बाद दिस इज़ गोइंग टू बी अ राइट ऑफ पैसेज, सारों ने इससे गुजरना है, तो वो आगे पीछे देखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड आई रियली लाइक। बायोलॉजिकली भी मेरे ख्याल में प्यूबर्टी जैसे ही हिट करते हैं तो यू स्टार्ट हैविंग अ सेंस ऑफ अट्रैक्शन फॉर द ऑपोजिट जेंडर। बिल्कुल, तो ये तो सिलसिला एक्चुअली उस वक्त से ही शुरू हो जाता है। नेचुरली अल्लाह का निज़ाम इस तरीके का है कि नेचुरली हम जो हैं वो उस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमारी वो एक डायरेक्शन हमें नहीं मिलेगी कि हमें क्या सोचना चाहिए, तो हम गलत जो आगे पीछे इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन की
کی بھرمار ہے, اب اتنی زیادہ اوور لوڈ ہے کہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو کنسرنڈ ہے وہ بھی کوئی غلط چیز جو ہے اس کو اپنا لیں طریقہ کار کے طور پہ, اور پھر لیٹر آن کیا بچے کیا کریں گے, پیرنٹس کو بلیم کریں گے اگر ان کی شادیاں نہ چلی, اور جو کہ کرتے ہیں. اور یا بچے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں جی مائی اون ڈیسیژن, بٹ اف دے ڈو ناٹ ہیو ڈائریکشن, اگر ان کو خود سے نہیں پتا کہ کن چیزوں کے بیسس پہ لینا ہے تاکہ یہ ڈیسیجن اچھا رہے, سکسیزفل رہے, تو پھر وہ بعد میں جو ہے وہ ریزنٹمنٹس بھی آتی ہیں اور بہت انفارچونیٹ ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں لوگوں کے. اس کی وجہ سے پھر سارٹ آف ایک اتنا زیادہ ایموشنل بھی, جیسے کیونکہ میرا ایریا ایموشنل ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہے, وہ ذہن میں ایسے بلیفس بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے رشتے جو ہیں اس کی وجہ سے نیگیٹیولی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایون اف یو شادی ہوئی, ڈائیورس ہوگی, اس کے بعد بھی تھنگس چینج, یو چینج ایز اے پرسن. تو اٹس بیسٹ کہ آپ بیفور ہینڈ پرو ایکٹیولی صحیح ڈیسیجنس لیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں, نہ کہ بعد میں ری ایکٹیولی آپ لرننگ حاصل تو کر لیں گے لیکن اس کے نقصانات بھی آپ کو بیئر کرنے پڑنے. تو فرسٹ تھنگ آئی تھنک جو کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس میں آپ کو سامنے کوئی پوٹینشیل پارٹنر نظر آتا ہے یا نہیں آتا, یا آپ کو ابھی کچھ نہیں پتا کہ ابھی تو پڑھائی چل رہی ہے نہیں, دس از سم تھنگ دیٹ اسٹارٹس, وہی والی بات جو آپ نے کہی ہے کہ پیوبرٹی کے بعد آپ کا ایک وہ بایولوجیکل ایک اندر ایک اٹریکشن وغیرہ سارا کچھ ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے. اس ٹائم پہ پہلی چیز جو آپ کو کرنی چاہیے, یو اسٹارٹ ورکنگ آن یور سیلف, یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ یور سیلف. اپنے آپ کو تو جان لیں. ہم اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں, ہم یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں مجھے کون پسند ہے. آپ کو وہ پسند آئے گا جو کہ آپ سے کہیں اس کی انرجی میچ کرنی ہے, کوئی ویلیوز کی میچ کرے گا, کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی کوئی سملیرٹیز ہوئیں گی. سائیکالوجی میں کہتے ہیں 2 چیزوں پہ ریلیشن شپس بیس کرتے ہیں, مطلب جو یہ فزیکل جس میں اٹریکشن ہوتی ہے وہ والے جو کہ پلیٹونک ریلیشن شپس نہیں ہیں, رومانٹک ریلیشن شپس ہیں, ان کی جو بیسز ہیں نا سائیکولوجیکل وہ 2 ہیں. ایک ہے پراکسیمٹی اور دوسری ہے سملیرٹی. ٹھیک ہے, پراکسیمٹی کا مطلب جو کہ آگے یا پیچھے آپ کے اویلیبل ہے, جو کہ آپ کے قریب ہے, جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کا سوشل سرکل کیا ہے اور ان کے سوشل ایکسپیرینسز کس طرح کے ماحول میں ہو رہے ہیں. اس پہ بعد میں جا کے بھی میں بات کروں گی. جو ایک اور سوال ہم رشتہ ہنٹنگ کے حوالے سے اس کو آج کیٹر کریں گے, اس میں بہت زیادہ جو ایکچوئل چیزیں ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہیں, واٹ کائنڈ آف پرسن یو اینڈ اپ وتھ, اس کے آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو پراکسیمٹی آپ کی کتنی ہے, کلوزنس جو فزیکل جو کہ ایک اسپیشل اویئرنیس کے حوالے سے آپ کی پراکسیمٹی قریب کس سے ہیں آپ. دوسری چیز آپ کی سملیرٹی. آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کی طرح کی زبان بولتا ہے جس کی وجہ سے باہر جا کے جو ہمیں بہت نظر آتا ہے, دس از سم تھنگ جو ہم کیجول کانورسیشن میں اپنے آپس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں. اب یہ ایک چیز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہاں سے پاکستانی باہر جائیں گے اور باہر انڈین سے شادی کر لیں گے. وائی؟ بیکاز ان کی سملیرٹی کیا ہے, زبان ایک بولتے ہیں, موویز ایک طرح کی دیکھتے ہیں, گانے ایک طرح کے سنتے ہیں, کلچر ایک طرح کا ہے, کھانے ایک طرح کے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ دس از دا کلوزسٹ. جو کلچر کا سب کو بہت زیادہ ایک نوسٹالجیا اٹیچڈ ہے نا, ایک ایموشن اٹیچڈ ہے, تو دس دے ریمائنڈ می آف ہوم. تو وہ جو ایک ڈوپامین آپ کو ایک بوسٹ ملتا ہے ایک شخص کے ساتھ بیٹھ کے, بیکاز دے ریمائنڈ یو آف ہوم, دے ریمائنڈ یو آف یور چائلڈہڈ, دے ریمائنڈ یو آف سم گڈ ٹائمس دیٹ یو ہیڈ ود یور فیملی, یا وین یو ور بیک ہوم, یا جب آپ کے گھر کے ماحول سے جو بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایزیلی بلینڈ ان کر جائے گا شخص, تو وہ اس وجہ سے آپ کا جو ہے وہ رشتہ اس ٹائم پہ انفارچونیٹلی ریلیجن جیسی چیز ہے وہ بیک سیٹ پہ چلی جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کی آئیڈینٹی کا زیادہ حصہ نہیں ہوتے. تو اس ٹائم پہ یہ ڈٹرمن کرنا کہ ایکچولی آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, اور آپ کی آئیڈینٹی میں کن چیزوں کی پرائیورٹی ہے, اور آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, آپ کی ویلیوز کیا ہے, آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے, آپ گھر کے ماحول میں کون سی چیزوں کو اپنانا چاہیں گے آگے اپنی خاندان جو آپ نے بنانا ہے اس میں, اور کون سی چیزوں کو آپ نہیں چاہیں گے وہ کنٹینیو ہو سکیں, آپ چاہیں گے کہ یہاں وہ سائیکل بریک کرے. یہ ساری چیزوں کو ایک سیلف انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ ہم کیونکہ اپنے آپ کو ٹھیک سے جانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں اکثر اوقات مطلب کافی مائنڈ باگلنگ سی چیز ہے, لیکن یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ لوگ وہ کیوں کسی سے اٹریکٹڈ ہے. پتہ نہیں مجھے وہ کیوں پسند ہے, پتہ نہیں کیوں میں نے اس سے شادی کر لی. نہیں, اس ٹائم پہ آپ کی کوئی چیز سرو ہو رہی تھی, یا وہ آپ کی بیسک ایموشنل نیڈ تھی, کیونکہ آپ کو گھر سے پیار نہیں ملا تو کسی نے آپ کو پیار سے دیکھ لیا اور آپ نے کہا کہ چلو میری اب وہ اتنا زیادہ, اسپیشلی لڑکیوں کے حوالے سے یہ چیزیں اتنی زیادہ ان کی اوور بیئرنگ ایک نیڈ ہوتی ہے ایموشنل, اور اگر وہ انفارچونیٹلی گھر پہ نہ فلفل ہو رہی ہو تو وہ بہت ایزیلی
باہر کوئی بھی فلفل کرے گا ٹام ڈک اینڈ ہیری تو وہ اس کے وہ ساتھ بہت ایزیلی غلط ڈیسیجنس لے لیتی ہیں. لڑکوں کی ایموشنل نیڈ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہوتی نہیں ہے, لیکن وہ اپنے فرینڈس سے یا کسی اور طریقوں سے, بہت زیادہ لڑکوں میں اس لیے زیادہ ایڈکشنز ہوتی ہیں, وہ اور طریقوں سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لڑکیوں کے حوالے سے میرے پاس 2-3 ایسی کلائنٹس بھی ہیں جو کہتی ہیں یہ اسپیسیفکلی کہ جی ہمیں گھر سے وہ پیار نہیں مل رہا تھا, تو اب وہ تنگ ہیں اپنے میاں سے, لیکن وہ انہوں نے اس وقت لو میرج کیوں کی, وہ لو کہاں سے آیا, وہ ایکچولی انفیچویشن تھی, اور وہ آئی اس وجہ سے کیونکہ اس بندے نے ان کی تھوڑی ایکسٹرا کیئر کی اپنے گھر والوں کی نسبت, یا اچھے طریقے سے اس نے بات کر لی, دیٹ واز اٹ. تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی. اب کیونکہ وہ ایک سروائیول سٹیج میں بندہ پھنسا ہو جہاں اس کی نیڈس نہیں کیٹر ہو رہی, تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میری اس شخص سے ویلیوز یا بلیفس ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اچھا وہ بعد میں جا کے پھر جب آنکھیں دونوں کھلتی ہیں, جیسے سر کا ایک بہت مزے کا مجھے کوٹیشن لگتا ہے کہ شادی سے پہلے دونوں آنکھیں کھول کے رکھیں اور اس کے بعد ایک بند کر لیں, اور ہم دوسرے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی شادی ہو جائے, بعد میں دیکھ لیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. جبکہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا, گزارے میں ہم چلتے رہتے ہیں, لیکن آخرکار یہ کیا کرتے ہیں, بچے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو کے نکلتے ہیں, اور ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے بچے آتے ہیں جی, بروکن فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے یہ ایشوز ہیں وہ ایشوز ہیں. تو جو مسئلے ہیں وہ وہاں کے وہیں ہیں, بلکہ بڑھ جاتے ہیں, اور ہم نے جو ہے اسے پہلے آنکھیں دونوں کھول کی رکھنی ہوتی ہیں, اور آنکھیں بعد میں جو بند کرنے والے ایکچوئل کانسیپٹ ہے وہ اگر آپ نے پہلے ہوم ورک ٹھیک سے کیا ہو, آپ نے انفارم, جس کو کہتے ہیں انفارم ڈیسیجن, اور ہر ایریا آف لائف میں انفارم ڈیسیجن لینا اتنا ضروری ہے کہ تاکہ ریزنٹمنٹس نہ آئیں, تاکہ بعد میں یو نو کے چیلنجز جو آئیں گے ان کو کیٹر کیسے کرنا ہے, اینڈ یو نو کو ایسی چیلنج نہیں آئے گا جو آپ کے لیے برداشت کے قابل نہ ہو, کہ مطلب یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ڈفرینس آف اوپینین آ جانا ہے یا ڈفرینس آف بلیف آ جانا ہے. تو وہ پھر جو فاؤنڈیشن ہے میرج وہ بالکل ٹوٹ کے رہ جاتی ہے نا, اگر آپ کی بلیفس پہ ڈیولپ نہ ہوئی ہو شادی. تو یہ پہلے ہوم ورک کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ ہنس کے میں یہ سوچ رہا تھا آپ کی بات سن کے کہ شاید انفارمڈ ڈیسیژنز آج کل ہماری جنریشن اور ہمارے بعد کی جنریشن اس وجہ سے بھی نہیں لیتی, because they do not want to blame themselves afterwards. They want somebody to be blamed for their own actions. Unfortunately یہ ایک تلخ حقیقت ہماری جنریشن, ہمارے بعد کی جنریشن کی ہے کہ اگر ہم انفارم ڈیسیژن لے لیں گے, we know کہ میری غلطی ہے, اگر میں نے غلط ڈیسیژن لیا ہے تو میری غلطی ہے. یہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں انفارچونیٹلی. ہمیں ہوتا ہے کہ یار کسی کو بلیم میں کر سکوں تاکہ اپنے کندھے میں جھاڑ سکوں. اور جو ہم اکثر اوقات جس کو بلیم کرتے ہیں وہ ماں باپ ہیں, کیونکہ ماں باپ نے بھی اور بچوں نے بھی, ہم نے جو ہے وہ ٹھیک سے نا دین کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا. ہم نے اگر یہ نہیں انڈرسٹینڈ کیا کہ شادی کس طریقے سے کی جاتی تھی, اسلام میں کن چیزوں کی اجازت ہے, کلچر میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیبوز ہیں, نہیں اس طریقوں سے کرنی چاہیے. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے, اور اس کو اگر ہم سمجھ لیں ہماری اتنی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی, ہمارے رشتے اتنے خوبصورت اور مزید ہو جاتے ہیں. بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے اوپر ایسی ایک کلچر کی وجہ سے اس طرح کی ہم نے اپنے اوپر لمیٹیشنس لگائی ہوئی ہیں جو دین سے جن کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اچھا اس کی وجہ سے جو بچے ہیں اور ماں باپ کے آپس میں کلیشز آتے ہیں, پرٹیکولرلی ان ٹرمز آف دس ڈیسیژن آف میرج, کیونکہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچوں کے اس میں حقوق کیا ہیں ایکچولی. مطلب بیٹی سے پوچھا جانا ہے, نہیں پوچھا جانا, کتنا اس کا رول ہے, بہت ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا بیٹے کا جو کیا رول ہے, بیٹا کس طریقے سے یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے. خیر اس پہ بعد میں جا کے مزید اس پہ ڈسکس کر لیں گے. رشتہ ہنٹنگ کے پروسیس کے حوالے سے پھر یہ ایک اور کلیئرٹی بہت ضروری ہے. لیکن ہم نہ پورے دین میں داخل ہو سکے, نہ ہم کلچر کو چھوڑ پائے. ایک ہندوانہ کلچر کا اثر ابھی تک چل رہا ہے, جس کی وجہ سے 14 اگست جو آ رہا ہے اس میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی 2 نیشن تھیری تھی, بیس تھی آف ہیونگ 2 ڈفرنٹ سیپریٹ نیشنس. وہ چیزیں جو ہیں وہ اب کہیں گم سی گئی ہیں, اور ہم ان پہ پورا اتر ہی نہیں پائے. اور کلچر بھی اب فرق ہو نہیں سکے, کیونکہ ہمیں وہ کلچرلی ابھی تک اثر تھرو موویز, تھرو even the dresses that we wear, it has become so similar, and we don't make that conscious decision کہ no, this is not part of our religion. We just say کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں اور ہم بھی اس کا ہی تعلق ہے, اور ہم ایک طرح کے کھانے کھاتے ہیں, اور سارا کچھ اس کا اثر جو ہے نقصان وہ تو ہم سبھی اٹھا رہے ہیں ابھی بھی, اور اس کا نقصان یہاں شادیوں میں بھی نظر آتا ہے. نہ صرف کہ شادی کیسے ہو رہی ہے, لیکن شادی سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے وہ بھی بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے کلچر سے, بہت زیادہ.
تو کیونکہ وہ میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے نا اس میں, میڈیا, موویز, یہ سارا کچھ. خیر, کمنگ بیک ٹو ناؤ کہ بگیسٹ جو جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے سیلف انالیسس. آئی تھنک کہ اٹس یہ ایک چیز پہ اگر ہم کام کرنا شروع, اپنے آپ کو اچھی طریقے سے جان لینا, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں, جب میں 10 سال کی تھی مجھے کسی کے ہم گھر گئے تھے, مجھے وہ گھر بہت اچھا لگا تھا. کیوں؟ آپ کو اس گھر میں سکون کیوں ملا, آپ کو اس دوست میں کمفرٹ کیوں ملی. بچپن کی ہم ایک آنکھیں بند کر کے, ڈو ناٹ لائی ٹو یور سیلف, اپنے آپ سے سچ بولتے. سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہی ہے کہ یو نیڈ ٹو بی بروٹلی آنیسٹ ود یور سیلف, کہ آپ کو زندگی بھر جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, آپ جن لوگوں میں اٹھے بیٹھے, جو ٹیچرز اچھے لگتے تھے آپ کو, جو کہ آپ کے ایکسپیرینسز میں آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ خوشی جن موقعوں پہ ملی, جو میموریز آپ کے لیے بہت ڈیئر ہیں, وہ کیوں ہیں. They speak so much about you as a person. وہ اگر زندگی بھر آپ کو, ابھی تک 20 years آپ کی عمر ہو گئی, اب آپ شادی کا سوچ رہے ہیں, آپ کو خوشی دیتی رہی ہیں کچھ چیزیں, ان میں کوئی سملیرٹی ہے, وہ زندگی بھر آپ کو خوشی دیں گی, ان کو جان تو لیں. اور وہ اگر شخص آپ کو مل جاتا ہے جس میں وہ چیزیں ہیں ہی نہیں صحیح, وہ آپ کو وہ خوشی دے ہی نہیں سکتا, پھر آپ خوشی کہیں اور ڈھونڈتے رہیں گے, اور آپ کو کبھی بھی اس رشتے میں خوشی نہیں مل پائے گی, سکون نہیں مل پائے گا. اور جو ہماری بیس ہے, جو کہ دین کی بیس ہے, اس کے وہ ٹرینکولیٹی, ایک جو یہ رشتہ بنتا ہے, یہ ایک دوسرے کو ٹرینکولیٹی دیتے ہیں. یہ دین کی طرف سے ہمیں ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایکچوئل اچھا رشتہ جب شادی کا بنتا ہے, so they give tranquility to, they give peace. وہ دیکھتے ساتھ آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے, آپ کے سارے اسٹریسز ختم ہو جاتے ہیں. ہم الٹا چل رہے ہیں نا, ہم دیکھتے ساتھ اسٹریس بڑھ جاتا ہے آج کل. وہ پتہ چل رہا ہے نا کہ ہم اس طریقے کی شادیاں کریٹ نہیں کر پائے. تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جان سکتے ہیں کہ یہ شادی کا ایکچوئل خوبصورتی, جو سیکریڈنس آف دس میرج ہے, اس کی انتہا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چل کے ہی پتہ چلے گا. جی, اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹرینکولیٹی مطلب اس میں ایک دوسرے کو ملتی ہے, اور ایک دوسرے کے آپ ریزنس آف گوئنگ ٹو پیراڈائز بنتے ہیں, آپ مطلب بہت زیادہ اس میں اس کو ایک مقام دیا گیا کہ ہاف آف یور فیتھ ہے. There's so much material supporting the importance of it and the beauty of it. تو وہ تبھی حاصل کر سکتے ہیں ہم جب کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو کر سکیں گے. ناٹ کلچرلی کس طریقے سے کیا جا رہا ہے, ناٹ کہ دنیا کس طریقے پہ چل رہی ہے, ناٹ کہ امی ابو کیا کہہ رہے ہیں, بٹ ایکچولی جس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے. اور اس میں بہت بڑا رول یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے جان لیں, اپنے آپ کو جاننا, اور ساتھ دین کی ایک سمجھ ہونا, ایک سمجھ ہونا, آپ کو آگے کا بھی پھر پتہ ہو. تو دوسری چیز جو مطلب جیسے آپ نے یہ بات کی ہے, اسی پہ بلڈنگ آن دیٹ, کہ ایک جگہ آپ اپنے آپ کو جان لیں, اینڈ اف یو ہیو ٹائم رائٹ ناؤ, ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی, یو اسٹل ہیو ٹائم ٹو پریپیئر, تو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو, کہ آپ اپنے آپ کو جانیں اور پھر آپ اس پہ اسٹڈی کریں اس کو. میرے اس میں کیا حقوق ہیں, میری اس میں ذمہ داریاں کیا ہیں, اور ذمہ داریوں پہ فوکس بہت زیادہ ہونا چاہیے. حقوق پہ جاننا ہے سم تھنگ ایلس, بٹ یو کی ناٹ بلڈ این ایکشن پلان آن اٹ. میرے خیال میں اس کو نا پھر ہمیں ریفریز کر دینا چاہیے, کیونکہ عموماً لوگ حقوق اپنے پڑھ کے پھر رک جاتے ہیں. ہاں جی, ہونا یہ چاہیے کہ میرے فرائض کیا ہے. حقوق بھلے نہ پڑھو ابھی, پہلے فرائض پڑھ لو تاکہ آپ اس حساب سے پریپیئر ہو جائیں. سیکنڈریلی حقوق بھی آ جائیں گے. اگر آپ فرائض پراپر پورے کرنے والے ہوں گے تو آپ اسی قسم کا بندہ اٹریکٹ کریں گے جس کو بھی اپنے فرائض کا پتہ ہوگا, تو آٹومیٹکلی آپ کے حقوق بھی سرو ہو جائیں گے. ہاں جی بالکل. تو وہ آپ اگر اس کو اچھی طریقے سے اسٹڈی کریں, قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جو احادیث ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں, ساری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہمارے سامنے جو ہیں وہ ایگزامپلس ہیں اس چیز کی, اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں, اس کے علاوہ بھی ساری بہت زیادہ نبیوں کی کہانیاں جو ہمارے سامنے. اچھا, گڈ اینڈ بیڈ ایگزامپلس, سو وی ہیو آل ٹائپس آف کپلز جو کہ ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ایسی مشکلات بھی آ سکتی ہیں, اور شاید نہ بھی چلیں, چل جائیں, بہت اچھی بھی چلیں, بہت زیادہ چینج بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد, جو کہ فرعون اور حضرت آسیہ کی ایگزامپل ہمارے سامنے بہت کچھ ہے. تو ہیو اے گڈ ویل راؤنڈیڈ انڈرسٹینڈنگ آف میرج, گڈ ویل راؤنڈیڈ, اور جو امیجز آپ کریٹ کریں گے وہ ایسے ہونے چاہیے جو کہ ان سورسز سے ہمیں مل رہے ہیں, نہ کہ وہ میں نے مووی دیکھی تھی تو مجھے پتہ چل گیا شادی میں کیا ہوتا ہے اور ان کو ہینڈل کیسے پرابلمس کو کرنا ہوتا ہے. وہ میں نے ڈراماز کی جو ایک وہ ہے, کیا اسے کہتے ہیں, ڈپکشن آف میرج, وہ
बहुत skewed है बहुत. और इवन जो हमारे नॉवेल्स हैं जो कि रोमांटिक नॉवेल्स जो बच्चे बहुत पढ़ने के आदी हैं और उधर से भी बहुत गलत एक्सपेक्टेशंस हमारी जो हैं वो और इमेजेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं जहन में. बिल्कुल. अब जिस तरह आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात की तो उनकी माशाल्लाह 11 शादियां थी और उन 11 शादियों के पीछे वजूहात फ़र्क थी. तो दैट लीड्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट कॉमनली पता होना चाहिए अगर पूछा ना भी जाए कि व्हाट आर द राइट रीजंस एंड व्हाट आर द रॉन्ग रीजंस फॉर मैरिंग. मोस्ट ऑफ व्हाट्स बीइंग प्रैक्टिस नाउडेज इज रॉन्ग और ये हदीस इसको सपोर्ट करती है. खूबसूरती के लिए कर रहे हैं अगर आप. मेरे ख्याल में इसने ना बहुत ज्यादा इंटरलिंक कर जाना है थर्ड क्वेश्चन के साथ. तो मैं साथ उसके थर्ड साथ भी ना पूछ लूं. पूछ लें. थर्ड क्वेश्चन है कि जी इसमें जो रिश्ता हंटिंग कल्चर है इसकी क्या हमें कुरान हदीस से कोई सदाकत मिलती है, इसकी कोई किसी किस्म की कोई बेसिस है विद व्हाट द एक्चुअल फॉर्म ऑफ मैरिज एंड प्री मैरिटल प्रेपरेशन कम्स टू. तो उसमें रिश्ता हंटिंग वो कहाँ पे स्टैंड करती है. ये तीन सवाल, दो सवाल एक साथ हो गए. एक साथ हो गए. ठीक है. रीजंस और साथ रिश्ता हंटिंग का प्रोसेस. ठीक है. रिश्ता हंटिंग का प्रोसेस पे मैं भी आती हूँ. रीजंस के हवाले से जो आजकल मैंने कहा कि जैसे चल रहा है सिलसिला जो हदीस से ऑब्वियसली हमें इसकी एक बहुत बड़ी जो है वो दलील मिल जाती है कि अगर इन बेसिस पे आप करते हैं शादी तो यू आर डूम्ड. और वो फिजिकल अट्रैक्शन बेसिकली अगर आप खातून से शादी इसलिए करते हैं कि वो खूबसूरत है. आप हदीस भी है. हाँ जी बिल्कुल. वो उसी का मैं हवाला दे रही हूँ. और वो हदीस में जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर आपने शादी सिर्फ एक खातून से करते हैं आप और उसकी शक्ल सूरत की वजह से करते हैं जो कि आजकल बेसिस बन रही होती है फिजिकल अट्रैक्शन जो मैंने प्रॉक्सिमिटी की साइकोलॉजिकली भी अगर इसे आप रिलेट करके बात करें तो अगर आप किसी से करीब है और आपकी वो इमोशनल नीड्स नहीं फुलफिल हो रही तो आपके एक फिजिकल जो चल रहा है अंदर फिजिकल अट्रैक्शन इज नॉट समथिंग बैड. इट इज समथिंग दैट्स वेरी नॉर्मल. लेकिन यू डोंट एक्ट ऑन इट जब तक कि आपका बाकी सारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल्ड ना हो. अगर वो आप एक्ट करना शुरू कर दें जिसकी वजह से बहुत अब जैसे हम वो ये ना सारा कुछ ही इसमें शामिल हो जाता है. जैसे कि हम भी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं. ठीक है. तो हमें पता है यूनिवर्सिटीज़ का माहौल क्या होता है. उसमें एक बहुत बड़ी जो डिबेट चलती है ना कि कैन बॉयज़ एंड गर्ल्स जस्ट बी फ्रेंड्स. तो ये बड़ी एक डिबेट चल रही होती है. अच्छा मैं अब उस लम्स जैसा माहौल आपको पता है आपका जैसा माहौल रहा है अपने मेडिकल कॉलेजेस का और आपको भी इस चीज़ का अच्छा अंदाज़ा है कि इसमें अब सवाल नहीं उठ रहा होता. एवरीबडी हैज़ ग्रुप्स वेयर देयर को ग्रुप्स. तो दोनों जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं और आपको लगता है कि ये एक अजीब सी बड़ी पुराने ज़माने की बातें की जा रही हैं कि जी ये आपकी दोस्ती नहीं हो सकती. अच्छा लेकिन अगर दीन में इस चीज़ को रोका गया है इस पे आपको मना किया गया है किसी चीज़ को एक ख़बरदार किया गया है कि इसमें आप ना पढ़ें तो कोई रीज़न होगी. और वो रीज़न क्या है. अब ये शुरू हुआ हमने कि जी अब इकट्ठे आपके ग्रुप्स हैं उसमें आपके प्रोजेक्ट्स करने हैं प्रेजेंटेशंस करनी है आपके ग्रुप स्टडीज़ हैं वगैरह इसमें आपकी दोस्ती हो जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अच्छा दुनिया जो है वो हमारी को है उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी. ठीक है. हमारे भी प्रोग्राम्स जो होते हैं वेरिटा के उसमें भी हम इसी को करते हैं. लेकिन वेयर शुड इट स्टॉप. वहीं जो दूसरी चीज़ आ जाती है फिर हाथ पे हाथ मारना एक फिजिकल जो रिलेशनशिप इज़ नॉट जैसे एक फ्रेंडशिप है या आप एक्वेंटेंसशिप है जिसमें आप एक किसी से बात कर रहे हैं योर पीयर्स योर स्टूडेंट्स और यूर टॉकिंग टू वन अनदर. लेकिन उसके बाद आपका ये भी शामिल होने लग जाता है वेयर यूर हगिंग ईच अदर यूर टचिंग ईच अदर. उसमें एक चीज़ जो होती है इसके आपके अल्लाह ताला ने अगर ये मना कर दिया इस वजह से क्योंकि उसमें आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. अब वो ऑक्सीटोसिन क्या है. वो हार्मोन है जिससे बॉन्डिंग होती है. दैट इज़ द हार्मोन जो कि एक औरत जिसकी वजह से फीड दे पाती है और वो बच्चे के साथ जस्ट इमेजिन कि वो क्या बॉन्डिंग का लेवल है जो कि उसको उस वक्त चाहिए. बच्चे की इसमें इमोशनल और सोशल ग्रोथ की पिलर्स बन रहे हैं और उसमें ऑक्सीटोसिन का कितना बड़ा रोल है. दिस गोस बोथ वेज. माँ का बच्चे के साथ और बच्चे का माँ के साथ क्या रिश्ता होता है वो ऑक्सीटोसिन की एग्जांपल है. हाँ जी. वही चीज जो है रेप्लिकेट हो रही है अगर एक नामहरम दूसरे नामहरम को हाथ लगाता है. हाँ जी. एक महरम दूसरे महरम को हाथ लगाए वो तो जायज है लेकिन हम नाजायज की अब बात कर रहे हैं कि दैट इज अ नाजायज वे ऑफ गेटिंग ऑक्सीटोसिन एंड दैट विल लीड टू फर्दर वो एक दैट ओपन्स अ डोर टू फर्दर शर एंड फर्दर बिगर स्पेशली जब आपकी वो बेस नहीं डेवलप हुई भी इमोशनल नीड्स की. हाँ जी. तो उस टाइम पे आपको वो बहुत स्लिपरी ग्राउंड है. हाँ जी. then you would like it and you will get too bonded with that person and then you will make bad decisions. It's one thing after another like a domino effect.
ایک چیز گرتی ہے دوسری تیسری پھر وہ جو اثر آتا ہے وہ ہمارے سامنے معاشرے کی جو ابھی صورتحال ہے اس میں آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ریلیٹ آپس میں کرتی ہیں. وہ جو اٹریکشن, having attraction and then acting on it are two separate things. دین میں بھی فیلنگس پہ کوئی وہ پکڑ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے غصہ بھی آ سکتا ہے, اچھا برا لگ سکتا ہے, اٹس فائن, یو شوڈ یو ایکٹ آن اٹ اور ناٹ. وہ ہے نا پکڑ اس بات پہ. تو اسی طریقے سے ہمیں جو اپنی جو ریزنس ہیں اس میں اگر آپ کی فزیکل اٹریکشن, آپ کو جو جس حدیث کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کو صرف کوئی پسند آیا, وہ اٹس موسٹ ڈیفینیٹلی بیکاز آپ کو اگر اتنی حد کی ایک پیشنیٹلی اگر کوئی آپ کی اٹریکشن میں آپ نے اتنا بڑا ڈیسیجن ہی لے لیا, اٹس پرابیبلی بیکاز آپ کی کوئی نیڈ تھی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی فلفل نہیں ہوئی ہوئی تھی اور آپ کی وہ اس شخص سے فلفل ہو رہی ہے. وہ جیسی ہونی ہے اینڈ اس کا ایک ٹائم فریم ہے, اٹس لٹرلی 1.5 year میکس. ہنی مون پیریڈ جیسے شادی کا کہتے ہیں. اور وہ جب اسٹیجز آف میرج آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ایسے جاتی ہے, ایک بہت زبردست آپ کو لگتا ہے شادی ہوگی, ونڈرفل, آئی ایم ود دی لو آف مائی لائف اینڈ دس ول بی فار ایٹرنیٹی, ٹھیک ہے, اور وہ ایسے جب میکسیمم 1.5 سال کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. اور جب پہلی لڑائی ہونے لگتی ہے اور ایسی چیزوں پہ لڑائی ہوتی ہے کہ کیا مطلب تم یہ کر رہی ہو اور وہ کر رہی ہو, اور تم نماز نہیں پڑھتے, اور تم دین کی تمہاری کیا سمجھ ہے, تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے, اور جھوٹ کیسے کوئی بول رہے ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ شادیاں کیوں نہیں چلتی پھر اس ڈپ میں شادیاں ٹوٹتی ہیں, سب سے زیادہ ٹوٹتی ہیں جب وہ ہنی مون پیریڈ ختم ہوتا ہے. ہنی مون پیریڈ کی بھی ہم کسی دن انشاءاللہ بات کریں گے. ایکچولی ہنی مون پیریڈ میں ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا, جو کہ بیس ڈیولپ ہم کرتے ہیں فار آر فیملی سی, جو کہ ہم اپنی کاؤنسلنگس میں اکثر اوقات اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جب شادی کرنی ہے اس کے بعد یو نیڈ ٹو پلان تھنگس ایون فار میرج. اٹس ناٹ جسٹ کہ شادی ہوگی ہے ناؤ ایوری تھنگ از اسموتھ سیلنگ, اصل کام تو ابھی شروع ٹائم ہی ہنی مون پیریڈ میں ملے گا, اس کے بعد تو آپ پھنس جائیں گے, یا بچوں میں پھنس جائیں گے, یا وہ خاندان کے اندر پھنس جائیں گے, روزمرہ کی زندگی پہ واپس آ جائیں گے, اس میں پھنس جائیں گے. تو ہنی مون پیریڈ اس حوالے سے ایک شادی کے لیے سارے اس جو کروشل ٹائم ہے اس کو ضائع کرتے ہیں. ہم گھوم پھر کے بس ضائع ہو جاتے ہیں, گھوم پھر کے ضائع, گھومے پھرے ضرور پھرے, لیکن آبجیکٹیو بیسڈ ہو اس کے پیچھے. وہ ایکچولی اکیلے ہونے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے that you can have these important discussions. اور وہ جو آپ کی بیس پہلے ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, یو ہیو ڈن یور ہوم ورک, اور آپ نے اس سے پہلے بھی, جیسے کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو اس سے پہلے کہ میں نے بابا کے تھرو آپ تک پیغام پہنچایا تھا, مجھے بتائیں کہ ویلیوز کیا ہے, مجھے بتائیں کہ پرسنالٹی کیا ہے. تو اس میں کس نے کہہ دیا کہ یہ منع ہے کہ ہم کسی محرم کی موجودگی میں ایک لڑکی جو ہے وہ بات کر کے اپنے سوال پوچھ نہیں سکتی. یہ رشتہ ہنٹنگ سے ریلیٹ کرتی ہے بات. اب میں ذرا سا اس کو کلوز کر دوں پہلے کہ صحیح ریزنس کیا ہونی چاہیے. تو وہ حدیث جہاں اینڈ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس کی پائٹی کی وجہ سے, آپ گاڈ فیئرنگ ہونے کی جو ٹریٹ ہے اس کی وجہ سے آپ اس سے شادی کریں, دیٹ از سم تھنگ دیٹ ول اسٹے. اور وہ کیا ہے, وہ بلیف ہے, وہ ویلیو ہے, مطلب اس کی زندگی کے ڈیسیجنس کس چیز پہ بیس کریں گے. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے, اٹس ناٹ جسٹ فار میرجز. میرے سے جب بچے آتے ہیں نا کیمپس میں, تو وقت سے پوچھتے ہیں میم کیا ڈٹرمننگ فیکٹر ہے جسے ہم سارٹ آف فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اچھی دوستیاں کیا ہوں گی, فرینڈس کس طریقے کے بنانے چاہیے. تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں, بچوں ایک چیز, اگر وہ گاڈ فیئرنگ ہے نا, گاڈ کانشیس ہے, تو وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا. وہ آپ سے اگر اوپینین ڈفرینٹ بھی رکھے گا نا تو وہ آپ کی بہتری کے لیے رکھے گا. اگر وہ کہے گا نہیں تمہیں پتہ ہے نماز پڑھ لینی چاہیے, تمہیں پتہ ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے کسی پہ, تو وہ آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے اس کی نیت صاف ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. اس نے دوستی وہ, اور اللہ تعالیٰ کو کتنی, یہ بھی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو دوستیاں اپنی اللہ کے لیے کرتے ہیں اور توڑتے بھی اللہ کے لیے. بالکل, مطلب وہ میں کہہ رہی ہوں جیسے دین ہمارا بہت خوبصورت ہے, ہر چیز کی ہمیں گائیڈ لائن ملی ہوئی, ہم نے پڑھا ہی نہیں, ہمیں ایسے بھی پتہ ہی نہیں ہے نا, ہم نے بس دیکھ لیا آگے پیچھے اچھا کیا ہو رہا ہے اور وہی ہم کلچر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات انکرپٹیبل ہیں. بالکل, تو اگر اس راستے پہ اگر کوئی چل رہا ہے تو یہ مطلب آپ کے کہنے کا یہی ہے کہ پرائمری جو ایک ٹک مارک ہر حال میں کمپلسری ہونا چاہیے, وہ جس طرح آج کل ایسٹرک لگی ہوئی ہوتی ہے, ہوتا ہے نا ریکوائرڈ, تو ریکوائرڈ یہ ہونا چاہیے کہ پائٹی ہو, گاڈ کانشیسنیس ہو. باقی اگر اسٹیٹس یا خوبصورتی وہ آ رہی ہے تو وہ بونس سمجھا جائے جی. لیکن اگر آپ کے سامنے رکھے ہی ایسے لوگ گئے ہیں جن کے اندر پائٹی والا ایک ہی بندہ ہے, اب چاہے اس کے پاس باقی 2-3 چیزیں نہ بھی ہوں, تو پھر بھی اٹ وڈ بی بیسٹ فار یو ٹو چوز دیٹ پرسن جو کہ ریکوائرڈ ایسٹرک کو کمپلیٹ کرتا ہے, ادروائز آپ کا فارم ہی نہیں فل ہوتا. اور اگر آپ کی لیکن وہ پائٹی والے لوگ زیادہ آ بھی نہیں رہے نا, اگین گو بیک ٹو دا فرسٹ تھنگ آئی سیڈ, سیلف انالیسس. اگر آپ وہ رشتہ ہنٹنگ کی ادھر سے میں ریلیٹ کرتی ہوں بات, ایک بہت 2-3 چیزیں ہیں
جو مشہور کہاوتیں مشہور سٹوریز ہوتی ہیں. ایک سٹوری بڑی مشہور ہے جو کہ اس کا جواب آپ کو وہاں سے ملے گا. ایک بندہ بار میں بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, یہ سر سناتے ہوتے ہیں. ہاں جی سر سناتے ہیں نا, آئی لو اٹ, آئی ایبسلیوٹلی لو اٹ, بہت خوبصورت ہے یہ کہ اس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ بار پہ جاتا ہے اور وہاں وہ ڈرنک کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے پاس جو ایک پیسٹر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ وائی آر یو ڈرنکنگ سن, واٹس رانگ. وہ کہتا ہے کہ ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے گڈ وائف فار مائی سیلف, آئی ایم ویری لونلی. تو پیسٹر ادھر ادھر ایسے کر کے دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا کہاں ہے. تو اس نے آگے سے پیسٹر نے جو بات کی, دیٹ از دی بیسس آف وائی رشتہ ہنٹنگ از رانگ. اور میں الحمدللہ ہم نے بھی اس طریقے سے خود سے اپنی جو ہماری شادی ہوئی اور ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ جتنے آئی نو سو مینی پیپل اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس بھی جب کیسز آتے ہیں آپ کی طرف سے ہیلتھ سے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے پاس ریلیشن شپ سے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن سارٹ آف بوائلز ڈاؤن ٹو دا سیم پرابلمس. جب آتے ہیں کیسز تو جو لوگ رشتہ ہنٹنگ کے تھرو جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا, ویری ریئرلی آر دے سکسیسفل, ویری ریئرلی. یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں لگ جائے اور ان کی ویلیوز میچ کر جائیں, وہ اللہ کی طرف سے میرے پہ ہے, بلیسنگ ہے. لیکن the concept it itself is based on something wrong. Why? جو پھر اس pastor نے کہا کہ if you're looking for a good wife, a good woman, you think you will find it in a pub? You'll find her you go to the church, son. You'll find her in this church. اب یہ جو کہ الحمدللہ جس طریقے سے ہماری بھی شادی ہوئی تھی اور ہماری اس سے پہلے ہم نے یہ ساری کلاسز لے لی ہوئی تھی, ہماری پریپریشن ہو چکی ہوئی تھی, ہماری یہ بلیفس ڈیولپ ہو چکے ہوئے تھے. when you have to find somebody good, you need to be good. And this relates to قرآن کی جو آیت ہے, اچھوں کے لیے اچھے, بروں کے لیے برے. You have to be good. جو سیلف انالیسس پہلی چیز اس سے بھی ریلیٹ کی جاتی ہے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوئی شخص چاہیے اور جو پائس ہو, جو گاڈ فیئرنگ ہو, پھر آپ سوچیں اپنے آپ سے کہ آپ خود سے کتنے پائس ہیں, آپ خود سے کتنے گاڈ فیئرنگ ہیں, اور آپ کے پاس جو ٹائم آ رہا ہے جس میں آپ نے ابھی تک شادی نہیں ہوئی, ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ ٹائم دے رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ سمجھیں اس کو, نہ کہ ڈپریشن میں چلے جائیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, اگر آپ چینج کے پروسیس سے ابھی گزر رہے ہیں نا, ابھی آپ وہاں نہیں, تو شادی نہ کریں, تو شادی نہ کریں. کوئی بڑا ڈیسیجن اپنی لائف کا نہ لیں جو کہ ارریورسیبل ہے. تو شادی جو ہے لوگ لگتا ہے ان کو کہ وہ چینج کے تھرو چلنا شروع ہو گئے, اور وہ چینج بھی اس طریقے سے نا, اگین سر جو پینڈولم تھیوری کی بات کرتے ہیں, اب آپ ایک طرح کی زندگی جی رہے تھے, آپ کو ایک دم سے احساس ہوتا ہے او میں نے بہت بڑے غلط ڈیسیجنس کر لیے, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, میرے بلیفs چینج ہو رہے ہیں. اب وہ آپ نے نیچرلی دوسری ایکسٹریم پہ پہنچنا ہے. جب تک آپ سیٹل ڈاؤن نہیں کرتے پینڈولم کی طرح, ایک آپ کے اندر ٹھہراؤ نہیں آتا, ایک بیلنس نہیں آتا, تب تک آپ نے ڈیسیجن نہیں لینا. تب تک آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے رہیں, تب تک آپ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرتے رہیں, تب تک اپنے بارے میں مزید اور جانتے رہیں اور مزید اپنے اوپر امپروو کرتے رہیں. میں ایک چیز کو اپنی ایگزامپل سے ریلیٹ کر کے ادھر یہاں مینشن کرتی ہوں. مجھے یاد ہے جب میری گریجویشن ہوئی نا, اس کے بعد ایک سال تھا ٹل وی گاٹ میرڈ, مطلب ابھی ہماری جو ہے وہ بات چیت بھی نہیں اس طریقے سے شروع ہوئی تھی, بس میں تو گریجویٹ آؤٹ کر کے جیسے بندہ سوچتا ہے اچھا اب شادی ہونی ہے, ٹپکل طریقے سے جیسے سوچتا ہے انسان. تو ماما نے مجھے ایک بات کہی, مائی مدر, آئی ریمبر کہ شی سیڈ کہ بیٹا یو ہیو 1 year اینڈ یو ہیو بین اسٹڈیئنگ all through the years, پڑھائی, you have 1 year, ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس, ابھی تمہارا کہیں کوئی بات اس طریقے سے فائنلائز نہیں ہوئی, کہیں چلی نہیں ہے, تو چلو 1 سال اپنے آپ کو دو, میں تمہیں 1 سال کا ایک وہ ڈیڈ لائن دیتی ہوں. وہ ساری چیزیں جو تم نے نہیں سیکھی نا, تم اب سیکھ لو. اچھا اس میں سیلف انالیسس کی ضرورت تھی. اس ٹائم پہ مجھے تھا کہ اچھا what kind of a person do I want? Now I need a provider. مجھے چاہیے کوئی بندہ who does not make me worry about money, does not make me worry about my security, does not make me worry about anything that's, جو کہ ایک عورت کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر I need to worry about جو عورت کی پریشانی ہونی چاہیے. So میرے اندر کیا چیزیں نہیں ہیں. اچھا maybe I should be more compassionate, maybe I should be more patient. جن چیزوں پہ انسان, اب یہ سیلف انالیسس میں نے ان چیزوں کا, اور آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دیم. مجھے ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کا کچھ نہیں پتا تھا, مجھے بجٹنگ کا نہیں پتا تھا. اس ٹائم پہ بیٹھ کے ماما نے بتایا, ڈو یو نو کہ گھر کا بجٹ میں کس طریقے سے کرتی ہوں. لیکن نہیں ماما مجھے پتا ہے. اچھا میں اس طریقے سے مینیج کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں. اچھا گھر کے انٹیریئر ڈیکوریشن کا تمہیں اندازہ ہے, گھر کی ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ کا تمہیں پتا ہے. لیکن نہیں ماما, میں آئی واز اسٹڈیئنگ تھرو آؤٹ, ہاؤ وڈ آئی نو کہ آپ گھر کس طریقے سے مینیج کر رہی ہیں. اچھا ناؤ یو لرن. تو دیٹس دا فرسٹ ٹائم آئی میڈ دال. میں نے سیکھا, میں نے کھانا, which is
obviously part of your role آپ نے سیکھنی ہوتی ہیں. یہ تو لائف اسکلز ہیں, یہ تو لڑکے لڑکی دونوں کو آنی چاہیے, لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا پڑھائی میں اتنی زیادہ, which is why now we're homeschooling our kids, کہ ٹائم ہی نہیں ملتا ان چیزوں کا سوچنے کے لیے. تو اس ٹائم پہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو کس طریقے کا, اور جو دوسری میں نے کہا کہ a couple of stories, دوسری جو مجھے ایک فیمس کوٹ ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وہ بھی میں بیس اپنی پری میرج پروگرامس کی کرتی ہوں, کہ ایک بچہ ہے جو ایک بزرگ کے پاس گیا, اور بچے نے پوچھا, مطلب جیسے کہ ینگ ایڈلٹ ٹائپ بچے, ایک ٹین ایجرز ہوتے ہیں, کہ ہاؤ وڈ آئی فائنڈ اے گڈ وومن. تو آگے سے اس نے جو بات کی, سن ڈونٹ وری اباؤٹ فائنڈنگ دا گڈ وومن, وری اباؤٹ بیکمنگ دا رائٹ مین. بالکل زاویہ بدلو, اپنے آپ پہ اگر فوکس کر لیں. ایگزیکٹلی. تو آئی گیس دی ارلیئر دا بیٹر. وہ جو سیلف انالیسس کا کام اگر ہم شروع کریں گے, دیر از نو شارٹ کٹ, انفارچونیٹلی یو کین ناٹ کٹ کارنرس. پرابلم یہی ہے کہ ہم واٹ وی آر گوئنگ ٹو تھنک یا ٹرائی ڈوئنگ ناؤ از کہ ویل ٹرائی ٹو کٹ کارنرس, کہ یار اب تو بہت لیٹ ہو گیا ہوا, 30-35 سال کا ہو گیا ہوں یا ہو گئی نہیں ہوں, اب میں سیلف انالیسس کرنے بیٹھا یا بیٹھی تو اب تو ٹائم ہی نکل جائے گا شادی کا. لیکن بائی گاڈ وہ شادی جو بغیر سیلف انالیسس کے اگر آپ کریں گے تو وہ اٹ از گوئنگ ٹو اینڈ ان اے ڈیزاسٹر اینڈ پروبیبلی اے لاٹ آف ریپرکشنز وچ یو آر گوئنگ ٹو پروبیبلی یو نو بلیم یور سیلف اینڈ ادر پیپل فار دا ریسٹ آف یور لائف. اس کی پھر ہیلتھ ریپرکشنز جو میرے پاس جو کلائنٹس ہیں وہ اسی وجہ سے تو اب آ رہی ہیں کہ بھائی میاں انہیں پسند نہیں ہے, میوں کے ساتھ اتنا بڑا کلیش ہے ان کا, جلدی انہوں نے شادیاں کر لی تھیں, بغیر سوچے کر لی تھی, انہوں نے کہا کہ جی زندگی کی سب سے بڑی بیوقوفی تھی ہماری. لیکن what can they do now? They have 3 kids, 4 kids, 5 kids. Where are they supposed to go now? Now they're stuck. اب اگر وہ کوئی بھی ڈیسیجن لیتی ہیں, it is going to have a ripple effect on a lot of other people who are dependent on them. تو بہت زیادہ خسارہ ہے اس میں. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ شادی سے پہلے آپ یہ کام اپنے کر لیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ اللہ کا نام لیں تو اللہ تعالیٰ وہ انرجی آپ کی کریٹ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ, جس سے شادی ہو. اور اسی طریقے سے پھر جب ہم پری میرج کی رشتہ ہنٹنگ کے حوالے سے جیسے بات چل رہی ہے, اس کی بات کرتے ہیں, جو رشتہ ہنٹنگ میں یو آر گیونگ دا رسپانسبلٹی ٹو سمبڈی جو کہ آپ کو جانتا نہیں ہے, نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ وہ اس اگلے کو جانتا ہے, لیکن وہ اپنی جو ویلیوز ہیں, جو اس کی ایک لینس ہے جو کہ وہ استعمال کرے جانے یا نہ جانے پر, مطلب کہ اس کو پتہ ہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی, اس کے تھرو وہ فلٹر آؤٹ کر رہا ہے. اس کے سوال بڑے عجیب ہوں گے نا, کہ آپ کا نام کیا ہے, عمر کیا ہے, آپ کی ہائٹ کیا ہے, ویٹ کیا ہے, آپ کی کاسٹ کیا ہے, آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے, آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ آپ کی کیا ہے, اور وہی چیز اگلے کے ساتھ میچ کی جائے گی. تو اس کے اندر تو کہیں سے ریفلیکشن نہیں ہو رہی کہ آپ کی ٹرو آئیڈینٹی کیا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ چاہتے کیا ہیں, اور آپ دیکھیں آپ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں, اب جیسے کہ ہم نے جو بات کی ہے کہ گو ٹو دا چرچ سن, تو وہ بیسکلی کیا ہے, گوئنگ ٹو دا رائٹ پلیسز. آپ نے اگر رشتہ کا جو پروسیس ہے اس کو اگر صحیح طریقے سے کرنا ہے, آپ اپنے اندر وہ چیزیں لائیں جس سے آپ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں. کیسے کریں گے آپ؟ اگر فار انسٹنس ایک دیندار انسان یا پائس انسان کی بات ہم کر رہے ہیں, چاہتے ہیں آپ ایسے حلقوں میں بیٹھنا شروع ہو جائیں, آپ ایسے درس میں جانا شروع ہو جائیں, ایسے لوگوں سے آدمی جو ہیں وہ مسجدوں میں جانا شروع کر دیں, وہاں کسی کے فادر ہو سکتے ہیں جن کو آپ دیکھ کے آپ پسند آ جاتے ہیں, آپ ان لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں گے تو آپ کو ویسے لوگ ملیں گے. اور اس میرے خیال میں ماحول میں اگر تھوڑا سا کوئی رشتے کو فیسیلیٹیٹ بھی کر دیتا ہے, جیسے حضرت خدیجہ کا رشتہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, میرے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ لوگ اس کو ایک وہ اینکر لینے کی کوشش کریں گے کہ جی ادھر بھی تو رشتہ ہنٹ ہی ہوا تھا. وہ ہنٹ تو نہیں ہوا تھا, نہیں, ہاں جی, ایک نامینیشن اور ایک اس طریقے سے فیسیلیٹیشن تھی. مطلب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اس کا صحیح بالکل شرعی طور پر ٹھیک طریقے ہیں جو کہ اپنائے جا سکتے ہیں. کوئی کہ ہاں جو اس کی عادتیں ہیں, جو اس کی پسند ہے, میں کسی کو جانتا ہوں, میں کسی کو جانتی ہوں, لیکن وہ بھی شخص تبھی جانے گا نا جب وہ کوئی سملیرٹیز ہوئیں گی آپ کے اندر ان کے اندر. تو اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جو کہ نماز پڑھنے کا نہ شوق رکھتے ہیں, نہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا پسند ہے, یا نہ کرنا پسند کرتے ہیں, نہ ہی سننا پسند کرتے ہیں, اور آپ جا کے بیٹھ جائیں کہ مجھے کوئی بہت دیندار اچھی خاتون چاہیے یا ایک اچھا لڑکا چاہیے, بہت جو کہ گاڈ فیئرنگ ہو, گاڈ کانشیس ہو, کیسے ملیں گے؟ ہاؤ وڈ دے نو دوز پیپل؟ ہاؤ وڈ یو ایور بی گیٹ کنیکٹڈ ٹو سچ پیپل؟ سوشلی کنیکٹڈ رہیں ود دا رائٹ پیپل, نمبر 1. نمبر 2, بی ویری clear about what you want. نمبر 3, وہ چیزیں جو آپ کے اندر کمی ہیں, جو آپ چاہتے ہیں دوسرے آپ کے جو اسپاؤس کے اندر چیزیں موجود ہو, ان پہ کام کرنا شروع کریں. یہ 3 آپ کے ہوم ورکس ہیں till you find the right person. انشاءاللہ you will find the right, you will get there.
آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے انگلی پکڑ کے لٹرلی اس شخص تک پہنچا دیں گے. اسلام آباد سے لاہور تک لوگ آ جائیں گے, آ جاتے ہیں لوگ, ملاقاتیں ہو جاتی ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں آسان میں کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ کوشش کرنا شروع کرتے ہیں, تو وہ راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. لیکن آپ نے کوشش نہیں ہم کرتے. رشتہ ہنٹنگ والا اگین پروسیس جو ہے نا, وہ اس میں وہ کوشش نہیں, آپ نے وہ کوشش کسی اور کو دے دی اور غلط بندے کے ہاتھ میں ڈال دی. اینڈنگ پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی. جب کہا جاتا ہے نا کہ رائٹ ریزنس میں, اور جس کی وجہ سے رشتہ ہنٹنگ میں یو نیڈ ٹو بی دا پرسن ایکچولی جو کہ دیکھ رہا ہے, اور لڑکی کی پسند, یا ہمارے ایک بہت مشہور جو واقعہ آئی تھنک کہ حضرت عمر کی خلافت کا واقعہ ہے یہ. وہ پاس سے گزرتے ہیں ایک گھر کے جہاں ان کو آواز آتی ہے, ایک ماں بیٹی آپس میں کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں. تو وہ جو ماں ہے وہ کہتی ہے اس میں پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ زیادہ بک جائے, ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں. تو بیٹی منع کرتی ہے کہ یہ غلط بات ہے اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم نے ناپ تول میں کمی پیشی نہیں کرنی نا, تو یہ اللہ کا حکم کے خلاف ہے, آپ کو نہیں اجازت دوں گی, نہ میں آپ کو کرنے دوں گی, امی ایسے نہ کریں. تو وہ پاس سے گزرے ہوتے ہیں, وہ سن لیتے ہیں, اور ان کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے, نہ شکل دیکھی نہ پتہ, لیکن اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اس بیٹی کا رشتہ مانگنے آ جاتے ہیں. بیٹے کو لے کر جب آتے ہیں, ایک تو یہ لرننگ ہو گئی کہ کس بیسس پہ شادی کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور پرائمری آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے, آبجیکٹیو کیا. اور دوسری لرننگ ہوگی کہ جب ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ لو, ایک دوسرے کو دیکھ کے یا اسمائل کر لینا یا نوٹ کر لینا کہ اچھا لگتے ہیں یا نہیں. مطلب کہ فزیکل اٹریکشن کوئی نہیں کہہ رہا کہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی وجہ سے نیچرل پروسیس تھا نا, فزیکل اٹریکشن ہونی ضرورت ہے. یہاں تک کہ ہے حدیث میں موجود کہ اگر آپ کو کوئی شخص نہیں اچھا لگتا, فزیکلی آپ اٹریکٹڈ نہیں ہو اس سے, تو آپ کو نہیں شادی کرنی چاہیے, بیکاز آبویسلی ایک بہت بڑا پارٹ آف میرج ہے فزیکل اٹریکشن میں. تو آپ کو شادی میں, اور اس میں آپ سوچ لیں کتنا ظلم ہے جو کہ لڑکیوں سے کیا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ ان سے, آپ کو پسند دکھایا بھی نہیں جاتا, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کس سے شادی کی جا رہی ہے. یہ تو ظلم کی انتہا ہے. وہی میں کہتی ہوں نا, کلچر کا کتنا گندا اثر ہے, دین کا نہیں ہے یہ, بالکل یہ دین میں شامل. کس نے کہہ دیا کہ بچی سے پوچھا نہیں جائے گا؟ نہیں, بچی بتائے. یہاں تک کہ اگر بچی کو پسند کوئی آتا ہے تو جا کے وہ اپنی امی ابو سے بات کرے, ٹھیک ہے, اس چیز میں شرم نہیں ہونی چاہیے, نہیں شرم ہونی چاہیے. تو باقی سارا کچھ کر لیتے ہیں, ہمیں اس چیزوں میں شرم آ جاتی ہے ایک دم سے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اس میں پھر دوسری چیز جو اس کی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ وہ پوچھا گیا اور انہوں نے اسمائل کیا اور نوٹ کیا, تو پتہ چلا کہ جی دونوں کی طرح سے ہاں ہے, اور پھر ماشاء اللہ سے ان کی پھر شادی ہو گئی تھی. اچھا, اور ایک اور چیز جو میں کہہ رہی ہوں, جو میرا اینڈنگ پوائنٹ ویئر آئی وانٹ ٹو, وچ از سو کریٹیکل, کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور جب آپ کسی سے بات چیت چل رہی ہے, یا آپ نے کسی کو ایک دیکھ لیا کوئی شخص, somebody who's a potential partner, how should you view that person to show and know کہ یہ شادی لمبی چلے گی. آپ نے دیکھا, آپ کو پسند آیا, آپ کا ہنی مون پیریڈ گزر گیا, سملیرٹی تھی, آپ کا ویلیو اور رول والا پیریڈ گزر گیا. فورتھ اسٹیج آف میرج جو ہے نا وہ ہے گروتھ کا پیریڈ. آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں, یہ شخص ایک اچھا نانا یا دادا, یہ شخص, یہ جو خاتون ہے, یہ ایک اچھی نانو یا دادو بنے گی یا نہیں. اب یہ باتیں شاید سب کو اچھی نہ لگیں, بٹ یو نیڈ ٹو میک شیور کہ when you're marrying, you're not just marrying a person right now in present reality. You're marrying somebody who's going to be the mother or the father of your children. وہ رول کیسا پلے کریں گے. You're going to be marrying somebody جو گرینڈ پیرنٹ ہوئے گا آپ کے گرینڈ چلڈرن کا, وہ رول کیسا پلے کریں گے. ان کے اندر وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ ویلیو کریں گے ان دوز رولس, اور وہ آپ کے لیے گروتھ پارٹنرس کیسے ہوں گے. جو شادیاں چلتی ہیں وہ ان لوگوں کی چلتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے گروتھ پارٹنرز ہیں. وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں, وہ ایک دوسرے کو, وہاں سملیرٹیز ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو وہ ٹرامپولین کی طرح جمپ دے سکتے ہیں, پش دے سکتے ہیں سکسیس کی طرف. سکسیس دیٹ از eternal, that is not only for the world but also the afterlife. تو growth partner, somebody who makes you better. It is always good to marry somebody جو کہ فیملی سی کی, جو ہم ذرا سی ہم نے بات کی کہ ہنی مون اس میں, کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس شخص میں وہ چیزیں ہیں جس سے میری لائف میں بہتر شخص بنوں گا, میری لائف بہتر ہو سکے گی, میری فیملی بینیفٹ کر سکے گی, اور میں ویلیو کرتا ہوں وہ چیزیں, اور میرے اندر وہ ہیں لیکن تھوڑی ہیں, and I want more of them and I'm working towards it, جس کی وجہ سے میں انرجی میچ کی ہے. اور وہ شخص بھی آپ کے اندر دیکھے کہ اچھا اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو کہ میں ویلیو کرتی ہوں. تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص ایسا ہو جو کہ will make you a better person, will make you a better Muslim and be inshallah ta'ala the reason that you have a good life in hereafter. تو یہ اس نظریے, اس پرسپیکٹو سے دیکھنا بہت ضروری ہے.
اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ فور سائٹ دے بیفور میرج کہ وہ یہ اس رول میں اپنے پوٹینشیل اسپاؤس کو دیکھ سکیں. تھینک یو انت, جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری بڈی فار واچنگ دس ٹل دی اینڈ. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ جس مقصد سے اس کو دیکھ رہے ہیں وہ مقصد آپ کا اللہ تعالیٰ پورا کرے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ریکوائرڈ آپشن جو ہے گاڈ کانشیسنیس کی وہ ضرور ذہن میں رکھیں. میرے خیال میں خلاصہ اس کا یہی ہونا چاہیے, جو جسٹ ہے اس پوری ویڈیو کی وہ یہ ہونی چاہیے کہ اگر گاڈ کانشیس ہوگا, اس کا ویلیو سسٹم آپ کے ساتھ میچ کر جائے گا, ایونچولی ہی اور شی وڈ بیکم اے گڈ گرینڈ پیرنٹ ایز ویل, اے گڈ فادر, اے گڈ مدر ایز ویل. تو اللہ کا ایک حکم اگر آپ مان لیں گے تو شاید آگے کی بڑی ساری جو آپ کی مشکلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. تھینک یو اگین ہنا, جزاک اللہ خیر, اینڈ تھینک یو ایوری بڈی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.